अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। 4 लाइनों पर उर्दू कट मार्कर से लिखना सिखाने के लिए मैंने आगाज़ किया है। ये देखें, दो नुक्तों के बाद एक लाइन ड्रॉ की गई है और इस तरह मुनासिब फासले पर 4 लाइनें ड्रॉ की गई हैं। 4 लाइनों पर कट मार्कर से उर्दू लिखना आसान इस वजह से है कि इस तरह पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ किस लाइन से शुरू करते हैं और किस लाइन पे ख़त्म होगा। और जो नुक्तों का साइज़ है ये हर मार्कर का मुख्तलिफ होता है, तो जितना मोटा मार्कर होगा उतना मोटा नुक्ता बनेगा और उतना उनमें फ़ासला भी बढ़ जाएगा लाइनों का। आज का हमारा जो सबक है वो है जीम के सिरे और मुश्किल अल्फाज लिखने का तरीका। जीम जब मुफरद हरूफ में हर्फ की सूरत में हम लिखते हैं तो एक सिरा तो जीम का उस शक्ल का होता है जो ऊपर से सीधा होता है, और एक सिरा होता है जीम का, वो होता है खम वाला। तो जीम के जो सिरे हैं वो हैं 2 किस्म के। आज आप गौर से इस वीडियो को आखिर तक देखें और आप सीखेंगे हुरूफ को और अल्फाज को क़वानीन के मुताबिक कैसे सही लिखा जाता है। मैं आपके सामने ये जीम का पहला सिरा बना रहा हूँ जो कि खम के बग़ैर होता है, और ये दूसरी किस्म का सिरा जो खम वाला होता है। इन दोनों में फ़र्क आप गौर से देख लें। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और इससे आपके बेशुमार उर्दू के अल्फाज दुरुस्त हो जाएंगे। इसको अगर आप शुरू से आखिर तक गौर से इस वीडियो को देखेंगे और अल्फाज की बनावट और अल्फाज की जो शक्ल है उसको आप अपने जहन में बिठाएंगे। तो अजीज़ तलबा देखें, जो जीम का सिरा स्ट्रेट होता है, सीधे सिरे के साथ कौन कौन से हरूफ लिखे जाते हैं। देखें, जो सीधा सिरा है उसके साथ जीम का सिरा, जिन अल्फाज में सीधे सिरे के साथ लिखा जाता है, जीम का सिरा लिखने के बाद अगर दूसरा हर्फ भी जीम, चे, हे या खे है, या फिर जीम का सिरा लिखने के बाद दूसरा हर्फ मीम है, तो सिरा ऊपर से सीधा बनाते हैं। और ये सिर्फ जीम ही नहीं, जीम, चे, हे और खे, ये सारे सिरे इसी कानून के मुताबिक आएंगे। यानी कि इसको आप सिर्फ जीम का सिरा ना समझें, चे का सिरा भी इसी तरह होगा, हे का सिरा भी इसी तरह होगा, और खे का और जीम का। जितने भी अल्फाज हैं जिनमें जीम के बाद अगला हर्फ जीम होता है, या जीम के बाद अगला हर्फ मीम होता है, या जीम के बाद अगला हर्फ चे होता है, हे होता है, खे होता है, उन अल्फाज को कैसे लिखा जाता है। इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं, जैसे हुज्जत, हिजर, चचा। ये वो अल्फाज हैं जो आम रूटीन में तलबा गलत लिखते हैं। अच्छा, जीम का सिरा लिखने के बाद अगला हर्फ अगर 2 चश्मी हे हो तब भी जीम का सिरा ऊपर से सीधा आता है, जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हैं। मैंने 2 चश्मी हे के साथ जीम लिखा है। तो ये सिर्फ जीम नहीं, जीम, चे, हे और खे सारे इसी रूल में आते हैं। अच्छा, ये चंद अल्फाज जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, हिजाज, हुज्जत, हिजर, चचा, इन सब में 2 जीम, चे, हे या खे के सिरे इकट्ठे आ रहे हैं। तो इन अल्फाज को आपने बग़ैर खम वाला जो सीधा सिरा होता है उससे लिखना है। और दूसरा, ये अच्छा लिखा हुआ है लफ्ज़, इसमें 6 अलिफ छा है, इसको भी आपने चे के सिरे को ऊपर से सीधा बनाना है। ये रूल्स हैं। रूल्स का
پہلے جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد ان رولز کو آپ نے فالو کرتے ہوئے روٹین ورک میں ان الفاظ کو آپ کا لکھنا صحیح طریقے سے لکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو رولز کو جاننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ان رولز کو فالو کر کے آپ الفاظ کو صحیح لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے درست بھی لکھ رہا ہوں، اور عام طور پر جو بچے غلطی کرتے ہیں جیسے وہ لکھتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ حمد ہے، اس کو کیسے لکھنا ہے۔ اچھا، جو دوسرا رول میں نے اس کا آپ کو سمجھایا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جیم چے ہے یا خے کے بعد اگر میم آتا ہے کسی بھی لفظ میں تو جیم کا سرا اوپر سے سیدھا ہوتا ہے۔ جیسے مشکل الفاظ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھائے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے حمد کا لفظ لکھا ہے، جمعرات لکھا ہے، اور دونوں طریقوں سے لکھا ہے۔ عموماً جو طلباء غلطی کرتے ہیں وہ بھی لکھا ہے، اور جو درست اس کا طریقہ ہے وہ بھی لکھا ہے۔ رول بتانے کے بعد، آپ کو ذہن نشین کرنے کے بعد سمجھاتے ہوئے اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اور تمام وہ الفاظ جن میں جیم چے ہے یا خے کے بعد میم آتا ہے تو اس میں جیم چے ہے یا خے کا سرا سیدھا ہوتا ہے اوپر سے، اس میں خم نہیں ہوتا۔ جمعہ اور حمید، اس میں بھی جیم کے بعد میم آ رہا ہے، ہے کے بعد میم آ رہا ہے ڈائریکٹ، تو ان الفاظ کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، اب میں یہاں پر جیم الف جا سے لے کر جیم بڑی جے تک سارے جو مفرد حروف کے بعد مرکب حروف کی جو تختی ہے، جس کو اردو خوشخطی کا تیسرا سبق کہتے ہیں۔ پہلا سبق ہوتا ہے مفرد حروف الف سے لے کر یہ تک، اس کے بعد مرکب حروف کی پہلی تختی ہوتی ہے بے الف با سے لے کر بے بڑی بے تک، یہ سبق نمبر 2 ہوتا ہے، یعنی کہ بے کے سرے۔ اس کے بعد سبق نمبر 3 ہوتا ہے جیم چے ہے یا خے، اس کے سروں کی پریکٹس کے لیے جیم الف جا سے لے کر جیم بڑی جے تک ہم نے ان الفاظ کی، ان مرکب حروف کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جو میں آپ کے سامنے پریکٹس کر رہا ہوں۔ جیم الف جا سے لے کر جیم بڑی جے تک جو مرکب حروف ہیں، ان کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ جیم کے سروں والے سارے الفاظ صحیح طریقے سے لکھ پائیں گے۔ یعنی کہ وہ الفاظ جن میں جیم کے بعد آئین آتا ہے کٹھا، وہ لفظ آپ اس صورت میں صحیح لکھ پاتے ہیں جب آپ کو جیم آئین مرکب حرف لکھنا آئے، اور اسی طرح ہے اور قاف آپ کو صحیح لکھنا آئے گا تو آپ وہ لفظ لکھ پائیں گے، اور جیم کاف آپ کو لکھنا آئے گا تو آپ وہ والے الفاظ صحیح لکھ پائیں گے۔ تو یہ والے جو مرکب حروف ہیں، جیم الف جا سے لے کر جیم بڑی جے تک، ان کی پریکٹس آپ کے جیم کے سروں والے تمام الفاظ کو درست کر دے گی، جو کہ بہت اہم ہے۔ جیم کے بعد میں نے سواد کے سروں والا سبق ڈالا تھا، اور اس کے بعد میں نے جیم کے بعد میں نے سین کے سروں والا سبق ڈالا تھا، اور اس کے بعد سواد کے سروں والا سبق ڈالا تھا۔ جن طلباء نے وہ والے سبق نہیں دیکھے، وہ ان سبق کو دیکھیں اور ان اسباق کی بھی مشق کریں۔ اب دیکھیں، جیم لام الف لا، جیم چھوٹی ہے اور جیم بڑی ہے، یہاں تک یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے، یہ جیم کے سروں کے مرکب حروف کی پریکٹس ہے۔ اب میں لکھنے لگا ہوں وہ والے الفاظ جو جیم چے ہے یا خے کے سروں سے مل کر بنتے ہیں، جن الفاظ کے شروع میں جیم چے ہے یا خے آتا ہے۔
ان تمام الفاظ کی پریکٹس اگر کر لی جائے کٹ مارکر سے، اسی طرح 4 لائنوں کے مطابق آپ 4 نقطے ڈرا کر کے ان الفاظ کی اگر پریکٹس کر لیں تو آپ کی لکھائی بہترین ہو جائے گی۔ اچھا، میں یہاں پر اب یہ لکھ رہا ہوں جیم چھوٹی ہے اور جیم بڑی ہے۔ یہ صرف مرکب حروف کی صورت میں اس کا سرا اوپر سے سیدھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جیم چھوٹی ہے یا خے چھوٹی ہے، خی، اور جیم بڑی ہے، مرکب حرف کی صورت میں اس طرح ہوگا۔ اور جب اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، جیسے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے جیشا، اس میں جیم یہ شے اور ہے جیشا، اور خیش کا لفظ ہے، خے کے بعد بڑی اے آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسا لکھا ہوا ہے، جیم کے بعد بڑی اے آیا ہے، تو یہاں پر جیم کا سرا اس کا بدل جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے صرف 2 حرف، جیم کے بعد میم اور جیم کے بعد جیم۔ یہ جب آتے ہیں تو اوپر والا سرا ہمیشہ سیدھا ہی آتا ہے، چاہے کوئی لفظ بھی ہو، جتنا بڑا لفظ بھی ہو۔ اچھا ناظرین اور میرے عزیز طلباء، آپ کے لیے میں نے وہ والے مشکل الفاظ جو عام روٹین میں آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اور وہ کامن ورڈز، ان کی پریکٹس 4 لائنوں پر میں نے یہ مشق مرتب کی ہے تاکہ آپ اس کی مشق کریں۔ جماعت کا کام، جمع، اور یہ وہ والے لفظ لکھ رہا ہوں جن میں سرے کی خم والی شیپ بھی آتی ہے، جیم چے ہے یا خے کے سرے والی، جیسے حیا، جیتا۔ اب جیتا جو لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں ایک سرا یہ کا ہے، ایک تے کا ہے۔ عام طور پر اس کو جو بچے لکھتے ہیں یہ کا سرا اور تے کا سرا دونوں برابر لکھ دیتے ہیں، تو لفظ کی شیپ عجیب سی بنتی ہے اور صحیح نہیں بنتی۔ اس میں یہ کا سرا اونچا ہونا چاہیے، اور جیسے یہ حبیب لکھا ہوا ہے لفظ، چند کا لفظ ہے، دال کا سرا اونچا ہوتا ہے۔ اس کو بھی جب میں نے آبزرو کیا ہے، چے، نون اور دال جب بچے لکھتے ہیں تو نون اور دال کا سرا برابر لکھ دیتے ہیں۔ جنید میں نون کا سرا اونچا ہوگا، یہ کا سرا نیچے ہوگا، پھر دال کا سرا اونچا ہوگا۔ اس کو جو بچے لکھتے ہیں وہ سارے سرے ایک جتنے برابر کر کے لکھ دیتے ہیں، اس لیے میں یہ وہ والے الفاظ لکھ کر دے رہا ہوں جس میں کامن مسٹیک کی جاتی ہے بچوں کی طرف سے۔ ان الفاظ کی آپ ہر لفظ کی 10 دفعہ مشق کریں کٹ مارکر کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو رولز یاد ہو جائیں گے، اور رولز کا یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ فار ایور بہتر ہو۔ اگر آپ بغیر رول جانے الفاظ کی پریکٹس کریں تو اس سے وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمارے لیے آسان ہے اساتذہ کے لیے، وہ آپ کو اوپر ایک لائن لکھ کر دے دیں اور کہیں جی اسٹوڈنٹس کو چلیں جی اس کو کاپی کریں۔ اب وہ بیچارے کو کاپی کرنا تو آ جاتا ہے، لیکن ان الفاظ کے علاوہ جب وہ کوئی اور لفظ لکھتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں لکھتا خوش خطی کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ اس نے خوش خطی کے اصول سیکھے نہیں ہوتے۔ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر بے شمار لوگوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں اردو ہینڈ رائٹنگ کے، اور کئی ایسے ہیں کہ ان کو خود خوش خطی سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کسی خطاط کے خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی لکھائی بہتر ہو، اور بہتر جو رائٹنگ ہے رولز کے مطابق اس کو فروغ حاصل ہو پوری دنیا میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ الفاظ 4 لائنوں کے مطابق آپ ان کو غور سے دیکھیں، بھئی کون سا لفظ، اس کا کون سا حرف کس لائن سے آغاز کیا گیا ہے، آپ اسی لائن سے اس کو شروع کریں تاکہ وہ لفظ صحیح لکھا جائے، اور جہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے اس لائن پہ اس کو ختم کریں۔ یہ میں نے الفاظ لکھے ہیں جسامت، جشن، حصہ، اور اس سے اوپر والی لائن میں نے لکھا تھا خیر، خیبر، حبس، حبشہ،
اور خسارہ. اب یہ حضرت کا لفظ ہے، اس میں ضاد کا سرا اوپر سے رے سے ملتا ہے. اب اس میں اکثر بچے ایک سرا ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں. دیکھیں حضور کیسے لکھا جاتا ہے. اور ایک لفظ ہے خطاطی، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. خطاطی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت لکھائی. خطاطی کے بعد میں جو لفظ لکھنے لگا ہوں وہ ہے، دیکھیں غور سے کون سا لفظ ہے، خطہ. توئے اور ہے اس کے آخر میں آتا ہے، خطہ لکھا ہوا ہے یہ لفظ. یہ خط کی جمع ہے خطوط. خطوط کا خے اور توئے اور واو کا جو جوڑ ہے اس کی مشق دینے کے لیے میں نے ان الفاظ کو چنا ہے تاکہ میں ان الفاظ کی آپ کو مشق دوں. جالی، جالی لکھا ہوا ہے جیم اور عین کے سرے کے ساتھ. اسی سبق میں ہم نے اوپر مرکب حروف میں جیم عین کا سرا لکھا ہے. تو اگر ہمیں جیم عین کا سرا لکھنا صحیح طریقے سے آئے گا کہ جیم کو عین سے کیسے ملاتے ہیں، تو ہم وہ والے سارے الفاظ لکھ پائیں گے جو جیم عین سے شروع ہوتے ہیں. جیسے یہ چغلی ہے، اس میں بھی وہی ہے جیم عین کا سرا. اس کے بعد ہوتا ہے ہے اور فے، اس کا سرا. تو وہ ہمیں ملانا آتا ہے تو پھر وہ ہم لفظ لکھ پاتے ہیں جس میں حفاظت ہے کے بعد فے آتا ہے. خفیہ لکھا ہوا ہے لفظ خے اور فے. یہ بھی اسی رول کے مطابق کہ اگر ہمیں ہے اور فے لکھنا آتا ہے، ہے اور فے کا جوڑ ہمیں بنانا آتا ہے تو ہم یہ الفاظ بنا پاتے ہیں. حقوق، اب یہاں پر ہے اور قاف جب ملا ہے تو اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. قاف کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے، کٹ مارکر سے جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں گیپ بناتے ہیں، سوراخ ہوتا ہے اس میں، خالی ہول. حقیر میں بھی دیکھیں جیسے قاف درمیان میں آ رہا ہے، اگر قاف لفظ کے آخر میں آئے تو اس میں گیپ نہیں بناتے، اس میں ہول نہیں ہوتا. تو عزیز طلبہ، ان تمام الفاظ کی مشق آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ کی لکھائی بہتر ہو سکے. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے، خاص طور پر نہ صرف طلباء کے لیے بلکہ اساتذہ کے لیے بھی جو اردو رائٹنگ کے علاوہ اردو لینگویج سے جو اساتذہ منسلک ہیں ان کے لیے بھی یہ جو سبق ہے یہ بہت اہم ہے. اس سے ان کی املا بھی درست ہوگی اور اس سے ان کی رائٹنگ، اردو ہینڈ رائٹنگ بھی بہتر ہوگی، اور ساتھ ہی خوش خطی کے اصول و ضوابط کا ان کو پتہ چلے گا کہ خطاطی یا خوش خطی کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور کن اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی لکھائی کو درست کر سکتے ہیں. تو یہ لاسٹ لائن پہ اب میں آپ کے لیے الفاظ تحریر کر رہا ہوں. دیکھیں، چونا، واو والے الفاظ آ گئے. اب یہاں پر چھوٹی یہ والے یا بڑی یہ والے الفاظ، جیتے اور جتنے. تو عزیز طلبہ، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.